पार्टनरशिप ऑफ सऊद शकील एंड रिजवान स्टेबलाइज्ड दी पाकिस्तान इनिंग्स। उसके बाद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट पर बहुत ज्यादा सवालात उठाए गए और किसी और ने नहीं बल्कि साबिक कप्तान और SNGPL के आज के कोच मोहम्मद हफीज ने सवाल उठाए। तो इस हवाले से हम बात करेंगे अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब से, जो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक ऑपरेशंस के, उस पर। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, उस हवाले से रेनोवेशन का काम लाहौर के स्टेडियम में कितना हुआ है, उस हवाले से बताएंगे। और भी बहुत सारे मौजूआत हैं, साइम अयूब की अपडेट भी है, और रोहित शर्मा इसी कमिंग टू पाकिस्तान फॉर दी फोटो शूट ऑफ कैप्टन्स ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। इस पर BCCI का मौकफ आ गया, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत सारे मौजूआत हैं। तनवीर अहमद मेरे साथ हैं हमेशा की तरह। तनवीर, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? आज पाकिस्तान कलर पहना हुआ है आपने यार, माशाअल्लाह। मैं तो ये कलर तो मेरे पास है और किसी टाइम भी पहन सकता हूँ। मतलब दिल में दिल है ना, पाकिस्तान में तो दिल है। नहीं तो सिर्फ कपड़ों की वजह से थोड़ी, इस कलर की वजह से थोड़ी है, वैसे भी है। वेल सेड यार, बहुत अच्छा कहा आपने। तनवीर साहब की बात आपने सुनी, इनके दिल में पाकिस्तान, तो हमारे सबके दिलों में पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान की टीम तरक्की तो करे। आपने ये जो कपड़े पहने आपके दिल में क्या है? मेरे दिल में भी पाकिस्तान है। ये देखिए, थोड़ी सर्दी भी तो है रहा है, थोड़ी सर्दी। मेरा सवाल भी तो बनना बनता है। लेट्स गो टू पिच साइड। तो पिच साइड में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का जो टेस्ट मैच आज शुरू हुआ। आज पहला दिन है और 143 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर पाकिस्तान ने बनाए। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया, बैटिंग का फैसला किया। स्पिनर्स दोनों टीम में भरपूर हैं, इसका मतलब ये पिच स्पिन ट्रैक ही बनाया पाकिस्तान ने। देखें, वो तो एक आइडिया था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी, क्योंकि आखिरी बैटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और पहले दिन से नजर आया कि बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। वो सबको सबकी सोच थी कि स्पिन होगा, ब्रेक होगा बॉल। लेकिन मुझे जो सबसे जबरदस्त एक चीज लगी, जो सील्स जो उनके फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की इस पिच के ऊपर, वो क्लियर एक चीज नजर आती थी कि वेदर का फायदा उठाया उन्होंने और बहुत जबरदस्त बॉलिंग की एक जगह पे। वहीं से बॉल स्विंग सीम सबको, हमें एयर में इतना ज्यादा स्विंग होता हुआ नजर नहीं आया, सीम होता वो बहुत ज्यादा बॉल उनका नजर आया। लाइक जिस तरह हुरैरा आउट हुए, हुरैरा के बारे में मैंने आपसे कल ही एक बात बोली थी। नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि उनकी बैटिंग में कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में पहला टेस्ट मैंने आपसे यही बात, पहले टेस्ट में तो आप बकअप करना चाहिए, आप उसके बाद बात ही ना करें। आप बोलने, मैं नहीं बोलूं। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ना। मैं जवाब पहला टेस्ट खेला लड़के ने, मैं जवाब कल ही आप तारीफ करने वाले, आप ही उसकी जो शमूलियत पर बहुत ज्यादा खुश थे आप। अब मैं आराम से बोल रहा हूं तो मैं आपको जवाब दे दूं। बातें याद रखा करें ना, भूला मत करें। मैंने ये बोला था, नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, सब कुछ है, आगे चल के उसको इन चीजों का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं वो वीकनेसेस पकड़ते हैं। ये मैंने बोला था, अगर आपको याद हो। नहीं, मैंने तो अभी देखें, अभी तो भी वो उस चीज पर कायम हूं मैं कि देखो, के ऊपर पहला टेस्ट है, कम से कम 5 टेस्ट का तो मार्जिन। मैं ये कह ही नहीं रहा भाई कि उसको टीम से फारिग कर दें यार, क्या हो गया, शुक्रिया भाई, क्या हो गया। शुक्रिया। मैं ये कह रहा हूं कि वही चीजें थी जिसकी वजह से वो आउट हुए, जो मुझे लग रहा था। क्योंकि डोमेस्टिक में भी मैंने देखा वो बहुत ज्यादा दूर से वो शॉटें खेलता है, जहां पे रन्स तो करता था लेकिन मुश्किलात उसको होती थी। उसके बाद कामरान गुलाम को बहुत अच्छा बॉल हुआ, वो शायद समझ रहे। विकेट आपके सामने है, बिल्कुल। आप एक एक विकेट अगर ये देखें, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल था, अभी नया बॉल था, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था। शान मसूद आई थिंक, मैं समझता हूँ बैड लग रही है उनकी। ये बहुत बहुत बुरा होता है किसी बैट्समैन के लिए कि लेग स्टंप से आउट हो जाए। ये आई थिंक समझ रहे थे कि बॉल आउट स्विंग होगा, उन्होंने छोड़ा तो बॉल सीम होके जो है वो अंदर आया। मैं समझता हूँ कि बॉल बहुत अच्छी थी। कामरान गुलाम गए तो वैसे सही थे कि बॉल लेफ्ट कर दी ना। और ये जो बाबर आजम है, ये बार बार एक ही तरीके से जो है वो आउट हो रहे हैं। हल्का सा बाबर आजम को मैंने चीज देखी है, हल्का सा, ये आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका में या बाहर की कंडीशन में, ऑस्ट्रेलिया में, हल्का सा बॉल हल्का सा बाहर निकलता है, इनका जो बल्ला है ना वो चला जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। क्या जरूरी है बाबर के लिए इस वक्त के इस चीज से वो निकल रहा है? यार मेरे ख्याल में बाबर में इतने बड़े मसले मसाइल मुझे लगते नहीं है, क्योंकि इसी बॉल के ऊपर इसी जगह से ये बहुत ज्यादा आउट होता है। सिर्फ एक ही काम जो है वो उसको मैं समझता हूं करना चाहिए कि ये जब बॉल ऑफ स्टंप से बाहर जाता है तो उसका बैट चला जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जब वो खेलने जाता है बॉल को, उसकी बैक लिफ्ट इतनी ज्यादा नहीं है, सेंटर में रहता है उसका बैट, ज्यादा दूसरे बैट्समैनों की तरह हाई बैक लिफ्ट नहीं है उसकी, तो उस बीच में रहता है। अब वो उसी में रहते वो खेलता है
تو وہیں سے ذرا سا بال باہر نکلتا اس کا بیٹ یوں ہی چلا جاتا بیٹ بنسبت یوں لیفٹ کرنے کے بجائے یوں چلا جاتا ہے. تو یہ اس کو جو مجھے لگتا ہے اس کو تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے, بابر کے حساب سے بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے, کیونکہ جب بار بار آپ ایک ہی طریقے سے آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر پریشر بھی لا رہے ہیں, اور دوسروں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ بابر اعظم اسپیشلی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر بابر اعظم کو 2 سے 3 اوور ایک جگہ پہ کرو, وہیں سے اس کو پرابلم ہوگی, اور جو کہ ہمیں نظر بھی آتا ہے اس کو پرابلم ہو رہی ہے. میں نے خیر بیٹنگ کے حوالے سے سوال ہے, لیکن آپ نے کرکٹ بہت کھیلی ہے, بلکہ آپ نے تو 50 بھی کیا تھا پہلے ٹیسٹ میں تو نہیں, لیکن ویسٹ انڈیز کے خلاف 57 کیا تھا آپ نے 2011 میں, جو آج ویسٹ انڈیز کے کپتان ہیں ان کا ڈیبیو ٹیسٹ تھا. جی بالکل, کنگسٹن جمیکا میں غالباً کہیں پر بھی, لیکن آپ نے اس اننگ میں 50 کیے. تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, بیٹسمین جو گارڈ لیتا ہے, بابر مڈل اسٹمپ کا گارڈ لیتے ہیں, کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ شاید یہ گارڈ لینا یہ شاید ان کے لیے پرابلم ہے, ان کو آف اسٹمپ کا اندازہ نہیں ہوتا. مجھے نہیں پتا ہے, میں لے مین. دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ لیگ اسٹمپ کا گارڈ لیتے ہیں یا مڈل اسٹمپ کا لیتے ہیں, کوئی پلیئرز 2 لیگ لیتے ہیں, کوئی کیا کرتے ہیں, وہ ہر کسی کی سوچ اپنی ہوتی ہے. جو لیگ اسٹمپ لیتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں, وہ ان کی سوچ ہی ہوتی ہے میں شفل کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں میں لیگ اسٹمپ لیتا ہوں, میں شفل کر کے کھیلوں گا تو مجھے ایک آئیڈیا ہو جائے گا میرا آف اسٹمپ کدھر ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ جو لیگ اسٹمپ لیتے ہیں وہ یہ مائنڈ میں رکھ کے سوچتے ہیں کہ میرے اگر پیڈوں پہ بال لگے گا تو گیند لیگ اسٹمپ سے باہر چلا جائے گا, میں کلیئر لیگ بفور نہیں ہوں گا. کچھ لوگ لیگ اسٹمپ اس وجہ سے دیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بالر یہ سمجھتا, میں اگر بال کر رہا ہوں اس بیٹسمین کو جس نے لیگ اسٹمپ لیا اس کے تینوں اسٹمپ نظر آ رہے ہیں, تو میں اس کو کوشش کروں گا آف اسٹمپ یا آف اسٹمپ سے باہر آؤٹ سوئنگ کھلانا ہے یا ڈرائیو کھلانے کی کوشش کروں کہ یہ ضرور اس طرح مارنے جائے گا, آؤٹ ہوگا. بیٹسمین کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں کورس پہ بہت اچھا ہوں, ٹھیک ہے, میں آن سائڈ پہ یا پیچھے کی بال پہ اتنا اچھا نہیں, تو بیٹسمین مجھے زیادہ سے زیادہ آف اسٹمپ پہ بال کرے گا. کچھ بیٹسمین لیگ اسٹمپ اس لیے لے کے کھیلتے ہیں, اور مڈل جو لے کے کھیلتے ہیں وہ بیٹسمین وہ ہوتے ہیں جو مڈل والے لیگ لینے والے ہوتے ہیں, سینٹر جو لیتے ہیں وہ شفل نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, وہ شفل نہیں کرتے کیونکہ شفل کریں گے ہی نہیں, لیگ اسٹمپ کی پوری وکٹ نظر آ جائے گی ان کی, وہ شفل نہیں کرتے. ان کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ میری آف اسٹمپ یہ ہے, میں نے سیدھا جانا ہے. وہ سیدھا کھیلنے کے لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا جو بال ہے وہ سیدھا بلے پہ لگنا چاہیے. اس کو پھر یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے لیگ اسٹمپ پہ لگے یا کچھ بھی, لیگ اسٹمپ پہ اس کو پتا لگا تو پلم لیگ بفور ہوگا, سیدھا سیدھا بیچ میں بال لگ جائے گی. تو مڈل والے جو گارڈ لینے والے ہوتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے. وہ تو مجھے کوئی ایسا پلیئر نظر نہیں آیا کوئی جو آف اسٹمپ پہ لیتا ہو, ایسا تو کوئی نہیں ہے. نہیں ویسے ہی میں نے آپ لیتے تھے, نہیں ویسے آپ کس اسٹمپ پہ لیتے, میں نے ایک ویسے فنی بات کی ہے کہ مڈل اور لیگ اسٹمپ ہی ہوتا ہے, تو بات کریں تو چلو بیٹنگ اتنی اچھی کرتے تھے فرسٹ کلاس میں ٹیسٹ میچ میں. میں تو لیگ اسٹمپ آپ, کیونکہ میں شفل کرتا تھا, شفل کرنے والا. کسی نے آپ کو کبھی کہا کہ نہیں مڈل پہ آ جاؤ؟ یار ایک دفعہ, اب ظاہر سی بات ہے میں نے آپ سے ذکر کیا تو آپ مجھ سے یہ بات آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں نیوزی لینڈ کی سیریز تھی 2011 کی, ہمارا کیمپ چل رہا تھا قذافی اسٹیڈیم میں, تو مجھے یاد ہے وہاں جاوید بھائی آئے ہوئے تھے, تو میں بیٹنگ کر رہا تھا, بولر سے بھی بیٹنگ کروائی جاتی تھی, تو میں بیٹنگ کر رہا تھا, تو جاوید بھائی شاید دیکھ رہے تھے مجھے, جاوید میاں داد وہ شاید دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے ایک دم سے نیٹ رکوایا تو میرے پاس آ گئے, نیٹ کے اندر آ گئے وہ. تو مجھے انہوں نے بولا کہ شاٹے واٹے آپ بہت اچھی کھیلتے ہو, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کھیلتے ہوئے, تو کوشش کرو کہ مڈل لو, آپ مڈل لیگ لو آپ, ٹھیک ہے, وہ گارڈ لو. تو میں نے پوچھا ان سے کیوں, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا شارٹس اچھے کھیل رہے ہو, تو مجھے ایسا لگتا ہے آپ شارٹوں والے پلیئر ہو, تو لیگ اسٹمپ جانا چھوڑ دو, لیگ اسٹمپ کا گارڈ لینا چھوڑ دو, فکر مت کرو لیگ اسٹمپ کی, مڈ میں آؤ, فکر نہیں کرو ٹانگوں پہ بال لگے نہ لگے, بلے سے کھیلو, بس ہر بال بلے سے کھیلو. تو وہ جب میں نے وہ کیا تو مجھے بڑا مزہ آیا, میرے مائنڈ سے ایک چیز نکل گئی کہ میں نے شفل بھی کرنا ہے یا آف اسٹمپ پہ جاتے ہوئے لیفٹ بھی کرنا ہے, یہ سب کچھ کرنا ہے. حالانکہ ہماری پوری بالنگ لائن اپ سب بالر جتنے بھی تھے سب بالنگ کر رہے تھے, تو مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہر بال بلے پہ آ رہا ہے, آف اسٹمپ سے باہر بھی جو ہے, بیچ میں بھی ہے, آگے کا بھی ہے. میں جا رہا تھا صرف بلے پہ کھیلنے. کیوں جا رہا تھا؟ اگر آپ ان کی سوچ دیکھیں نا جاوید بھائی کی, وہ کیا سوچ تھی کہ میرے مائنڈ میں ایک چیز آ گئی تھی کہ میں نے پیڈ پہ بال لگنے نہیں دینی ہے ورنہ لیگ بفور ہو جاؤں گا پلم, جس کی وجہ سے میں ہر بال بلے سے کھیلنے. جاوید بھائی نے آپ کو سمجھایا. اب بولنگ کی طرف تھوڑا سا بات کر لیں. ان کا جو سیل جو فاسٹ بولر ہے, میڈیم فیسر ہے, اس نے آؤٹ کیے ہیں شروع میں 3,
اس کے بعد ایک اسپنر نے دیکھیں ایک آؤٹ چیز دیا. بتاؤں آپ- شروع میں 11 اوور میں 3 آؤٹ کر دیکھیں دیے آپ کو ایک چیز بتاؤں، میرا خیال ہے 11 یا 10 اوور ایسے کچھ ہاں کیے 11واں اوور چل رہا تھا. دیکھیں ان کا پیس بہت زیادہ نہیں ہے، کچھ بال انہوں نے 135 اس طرح اس سے اوپر کچھ کیے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے آؤٹ کیے. اچھا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ رن اپ میں تیز بھاگ رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، زور مار رہے ہیں، آپ دکھاؤ. اس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ، فالو تھرو جب آپ کا زیادہ ہوگا، جب آپ بال ریلیز کرنے کے بعد جب آپ کا فالو تھرو لمبا ہوتا ہے تو آپ بیٹسمین کے پاس جاتے ہیں، آپ بیٹسمین کو دیکھتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے. تو اس نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے آؤٹ کیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بیٹسمینوں کو پرابلم بھی ہوئی. اس پلس لائن لینتھ بہت اچھی تھی، جس جگہ پہ جس لینتھ پہ بال ہٹ کرنا تھا، جس کو ہم جب ہم پچ میپ بناتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ گڈ لینتھ ہے، بہت اچھی لینتھ، اس جگہ پہ اس نے بالنگ کی ہے. تو نظر آیا ایک میچور فاسٹ بولر. اس کے بعد اس نے جب ریورس سوئنگ کا ٹائم آیا، ابھی جب آخری ٹائم چل رہا تھا، وہ بھی بڑا زبردست اس نے بالنگ کیا. آئی تھنک مزہ آیا اس کی بالنگ تو بشپ کو میں سن رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ فاسٹ بولر ایک اور ہونا چاہیے تھا ویسٹ انڈیز کے پاس، مطلب کیمار روچ جیسا فاسٹ بولر وہ کہہ رہے ہیں مسنگ ہے. دیکھیں ابھی تو خیر پہلا دن ہے ٹیسٹ میچ کا، نہیں، لیکن وہ انہوں نے بات کی تو میں آپ سے کہا. ہر کسی کی سوچ یہ ہوتی ہے، جیسی بھی وکٹ ہو 2 فاسٹ بولر ضرور کھیلنے چاہیے. میں اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ دیکھیں جو پاکستان نے انگلینڈ کے اگینسٹ کر دیا نا، اس کے بعد تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم پاکستان کی جو بھی کنڈیشنز ہوں گی ہم اسی قسم کی پچز بنائیں گے. لیکن جو یہاں نہیں کھیلا، ویسٹ انڈیز نہیں کھیلا، وہ یہی سوچیں گے، یا ویسٹ انڈیز ہوم ٹیم نہیں، وہ یہی سوچے گی کہ یہاں کم از کم 2 فاسٹ بولر کھیلنے چاہیے. دیکھیں 2 فاسٹ بولر کھلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بیک اپ ہو جاتا ہے، دونوں فاسٹ بولرز کا ایک دوسرے کا بیک اپ ہو جاتا ہے. اگر اسپنرز نے کچھ نہ کیا تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کے پاس 2 فاسٹ بولرز ہیں، ریورس سوئنگ کا فائدہ لے لیں گے. اگر ایک فاسٹ بولر کچھ نہیں کر رہا، رنز پڑ رہے ہیں، مار کھا رہا ہے، دوسرا اس کی سپورٹ میں آ جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹسمین سپن پہ بہت اچھا، اب جس طرح آج کے میچ کی مثال دے دیں، رضوان اور سعود شکیل سپن پہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں، تو اب ان کو کیسے پکڑیں گے آپ کے پاس فاسٹ بولر ہی نہیں ہے. ایک اینڈ سے فاسٹ بولر ہے، وہ کتنے اوور کرے گا؟ دوسرا نہیں ہے. تو پھر ان کو بھی روکنا ہے نا آپ نے، ان کو روک کے آپ دونوں اینڈ سے فاسٹ بولر لگائیں، ریورس سوئنگ ہو، وکٹ لینے کی کوشش کریں. تو 2 فاسٹ بولر ہوتے ہیں. این بشپ نے جو بات بولی ہے بالکل میں ان کی بات کو اچھا انہوں نے ایک اور بات بولی کہ ڈومیسٹک کرکٹ جو ویسٹ انڈیز کی ہے، وہاں کے یہ ٹاپ بولر ہیں، سنکلیئر ہیں، یہ جو دوسرے بولر ہیں اسپنر ان کے، لیکن ان کو کوالٹی کا پتہ چل رہا ہے. مطلب وہاں کی کوالٹی ان کی ڈومیسٹک کی اور یہ کوالٹی ہوگا ٹیسٹ میچ، یہ بھی پتہ چلا کیونکہ بہت لیکنگ تھی، بہت انہوں نے لینتھ چینج کی، بار بار تبدیلیاں بہت زیادہ کی انہوں نے. دیکھیں یہ تو کوئی دو رائے تو ہے ہی نہیں نا. آپ چاہے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں، وہی پلیئر جب انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیلتا ہے اس کو کوالٹی کا فرق پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈومیسٹک کرکٹ میں انٹرنیشنل کرکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ کے پوری کنٹری کے 15 لڑکے ہوتے ہیں ٹیم کے اندر، تو فرق ضرور ہوتا ہے. لیکن ان کے جو آف اسپنر تھے سنکلیئر، وہ اس پچ کے حساب سے بالکل اچھی بالنگ نہیں کر رہے. ان کو رنز ہو رہے ہیں. کیوں رنز ہو رہے ہیں ان کو؟ وہ تیز بالنگ کر رہے ہیں، 90 پلس ان کا بال جا رہا ہے. اس پچ کے اوپر 90 پہ تھوڑی جانا ہے، آپ نے 75 پہ آنا ہے، آپ نے 80 پہ آنا ہے، 75 80 اس طرح اس کے بیچ میں رہنا ہے. پھر ایک آدھ بال آپ نے تیز کر دی، وہ علیحدہ چیز ہے. یہ پچز جہاں پہ بال بہت زیادہ بریک ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے فلائٹ کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہوتا ہے. سنکلیئر جو بالنگ کر رہے ہیں اتنی تیز بال، ان کو تو بال میں نے دیکھا 95 96 پہ بھی گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پراپر ٹیسٹ کرکٹ کے بالر نہیں ہیں. ٹیسٹ کرکٹ کا جو بالر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اب نعمان علی جب بال کرے گا، یہ ساجد جب بال کرے گا، ساجد کو آپ نے دیکھا پراپر گیند فلائٹ کے ساتھ جاتا ہے. جب آپ اتنی تیز بال کریں گے آف اسپنر جس طرح سنکلیئر کرا، تو آپ پیچز کیسے یوز کریں گے؟ آپ پیچ تو یوز آف اسٹمپ کے باہر، آپ پیچ پہ بال ہی نہیں کر سکتے. جب آپ اس کو فلائٹ کے ساتھ آف اسٹمپ کے باہر بال کریں گے تو آپ اس کو ڈرائیو مارنے جائیں گے نا، ایکسٹرا کور پہ کھیلنے جائیں گے، تب جا کے بریک ہوگا. بڑا بریک ہو رہا ہے، انسائڈ ایج ہوگا، بولڈ ہو سکتا ہے، مس کر سکتا ہے شاٹ کو. اتنی تیز بال پہ تو آپ وکٹوں کے بیچ میں رہیں گے، آف اسٹمپ سے باہر تو جا ہی نہیں سکتے. تو ایکسپیرینس مطلب بالنگ کا جو سیکھنا ہے نا، وہ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. حالانکہ جس کنڈیشنز میں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں وہاں پہ ویسٹ انڈیز میں جو بھی ٹیم جائے گی، کسی بھی چاہے ہوم ٹیم ہو چاہے اوے ٹیم ہو، ان کا اسپنر 25 30 اوور تو کرے گا ہی کرے گا ایک اننگ کے اندر. اب تھوڑی سی بات رضوان کی پریس کانفرنس اب سے کچھ دیر پہلے آئی تھی،
تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس پچ پر پریڈکشن بہت مشکل ہے کہ کتنا اسکور کرے گا پاکستان یا کوئی بھی ٹیم. وہ کہہ رہے ہیں کہ پچ تو مشکل ہے, پچ بیٹنگ کے لیے مشکل ہے, اسپنر بہت زیادہ اسپنر فرینڈلی ہے, دیکھیں میرے حساب سے پریڈکشن نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی نا, نہیں ہو سکتی. یہ تو سعود شکیل اور رضوان بہت اچھی بیٹنگ کر گئے کیونکہ ان کے پاس سوئپ شاٹس ہیں. سعود شکیل جس طرح بار بار بات کرتے ہیں, وہ کراچی میں ساری زندگی اس نے کرکٹ کھیلی ہے, کلب کرکٹ کھیلی, بالکل ٹوٹی ہوئی پچز, نیٹس بھی ایسی پچز بھی ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد فرسٹ کلاس کرکٹ, یہاں پہ زیادہ ڈرائی پچز ہوتی ہیں. اس کو بڑا آئیڈیا, بڑی سمجھ ہے, پلس وہ سوئپ شاٹس کھیلتا ہے. اس کے ساتھ رضوان بھی. جب آپ کسی بھی اسپنر کو سوئپ شاٹس کھیلنے لگ جائیں گے, بے شک جتنا بھی بریک ہو, اس کی لائن ختم ہو جائے گی, وہ ڈیڈ ہو جائے گا, وہ کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں مڈ سے بال, جو اس کی کوالٹی ہے, چاہے آف اسپنر ہے چاہے لیفٹ آرم اسپنر, اسپیشلی لیفٹ آرم اسپنر اور لیگ اسپنر, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مڈ سے بال باہر نکالنے کی کوشش کریں. تو وہاں سے اگر آپ اس کو ٹانگ رکھ کے سوئپ مارنے لگ جائیں گے تو وہ ساری بالیں بھول جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں کی کوالٹی ہے. اگر یہ دونوں نہیں رنز کرتے تو پھر آپ حساب لگا سکتے کہ شاید ہماری ٹیم 150 پہ آؤٹ ہوئی تھی. لیکن ابھی جو پچ کی پوزیشن ہے, پاکستان کی ٹیم 200 بھی کر جائے نا, ویسٹ انڈیز کی ٹیم 200 کے اندر پوری ٹیم آؤٹ ہو سکتی ہے. چلیں 200 کے اندر آؤٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی. 3.44 کے رن ریٹ سے رن بنائے پاکستان نے, وچ از اے گڈ سائن. 3.44 اور اوورز کافی کم کھیلے, 41.3 اوورز کھیلے کیونکہ میچ لیٹ شروع ہوا تھا, اور 143 رن 4 وکٹوں کے نقصان پر. 56 رن کے ساتھ سعود شکیل اور 51 رن کے ساتھ محمد رضوان کریز پر موجود ہیں. تو کل جب میچ شروع ہوگا تو اس میں دیکھیے گا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے.